रहीम। इस वक्त हम जामे मस्जिद इमाम हुसैन पैरा में मौजूद हैं। उलमाए कराम मौजूद हैं और ज़िलहज का महीना बड़ी अहम तारीख कल गुजरी है ज़िलहज की 24 ज़िलहज ईद मुबाइला। तो उलमाए कराम से हम राय जानेंगे ईद मुबाइला से मुतल्लिक। ईद मुबाइला इस्लाम की फ़तह है, पैगंबर की नुसरत है और इस्लाम के गलबे की ईद है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इतनी बड़ी ईद, इतना बड़ा इवेंट, लेकिन उसको बाज़ मुसलमान इग्नोर करते हैं और इसको नहीं मनाते सिर्फ इस वजह से क्योंकि शिया इसको मनाते हैं। हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कारी आबिद साहब से कि वो ईद मुबारक से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार करें। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि वल मयामीन मिन आलिहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदअु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन गराम क़द्र, यकीनन ईद मुबाहला तारीख़ इस्लाम का वज़ीम दिन है, जिस दिन बातिल पर हक़ को फ़तह नसीब हुई है और अल्लाह ताला ने हक़ को बातिल के सामने आश्कार कर दिया। यहाँ पे अगर हम तारीख़ देखते हैं, गोया बाज़ लोग अपनी अना और ज़िद की वजह से, अकड़पन की वजह से एक नज़रिए पे कायम थे, लेकिन दलील, मंतिक और बुरहान नामी चीज़ों से वो बिल्कुल बेखबर थे। जब उनको नबी मुकर्रम इस्लाम ने दलील के ज़रिए से, मंतिक के ज़रिए से, बुरहान के ज़रिए से अल्लाह की तौहीद को पहुँचाया और अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के दीन के बारे में बताया, तो उन्होंने झुठलाया। उन्होंने कहा हम ईमान नहीं लाते क्योंकि हमें यकीन नहीं है, एतबार नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, वो नबी जो वही इलाही के बग़ैर कलाम नहीं करते हैं, जिनकी लब जो है, जिनका लब वही इलाही के बग़ैर हिलता नहीं है, उनके बारे में इस तरह बुहतान और इल्ज़ाम तराशियाँ उनकी तरफ से हुई और मानने से इनकार कर दिया। अब मुबाहसा, मुजादला के बाद एक ही वो गुंजाइश रह जाती है, वो है मुबाहला। पहले बात जो है दलील की होती है, मंतिक की होती है, बहस होती है, उसके बाद भी अगर कोई अकड़पन का मुजाहरा करे या अना का मुजाहरा करे, ज़िद का मुजाहरा करे, वहाँ पे एक ही वो उसके पास गुंजाइश, वो मुबाहला है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वाज़िह जो है वज़ाहत के साथ ये पैगाम पहुँचाया कि फ़मन हाज्जक मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, इल्म आने के बावजूद, दलील देने के बावजूद भी अगर वो ज़िद पे आते हैं, अगर वो अकड़पन का मुजाहरा करते हैं, उनसे कहा तो अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तो अपनी ख़वातीन को लाओ, हम अपनी ख़वातीन को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं। अब देखना ये है कि एक कौम दूसरी कौम के मुकाबले में खड़ी है। एक तरफ कौम सादात, एक तरफ ख़ानदान अहले बैत और दूसरी तरफ नजरान के ईसाई। अब सादात की अज़मत का भी यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई कौम पसंदीदा है तो वो सादात और ख़ानदान अहले बैत वाली कौम है। अहले बैत से बढ़कर इस दुनिया में कोई और अजीम कौम है ही नहीं। चनांचे जब ये अनवार खमसा वहाँ जाने की तैयारी करते हैं तो इनका चेहरा देखकर ही दुश्मन
کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چہرہ دیکھ، ابھی انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، ان کا کردار بول رہا تھا، ان کی زبان خاموش تھی، ان کا کردار بول رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کردار اور زبان کی جنگ ہو وہاں پر کردار ہمیشہ جیت جاتا ہے اور زبان ہار جاتی ہے. یہاں پہ ایسا ہوا کہ مباہلہ کا روز زبان ہار گئی ہے اور کردار جیت گیا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے عید مباہلہ سے کہ اگر حق دیکھنا ہے، اگر سچائی دیکھنی ہے، اگر حقیقت دیکھنی ہے تو مباہلہ کی تاریخ کو پڑھیں. وہاں سے واضح ہوگا، آشکار ہو جاتا ہے کہ صداقت، حقانیت اور حقیقی زندگی کا مرکز اور محور کہاں پہ ہے، کن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ہمیں مباہلہ یہ بتاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ مباہلہ چونکہ عید کا روز ہے، 2-3 منقبت کے اشعار بھی میں اس میں کر دیتا ہوں. آپ کو بعد میں دوبارہ فرصت دیں گے. 2 چیزیں ایسی ہیں اسلام میں جس کا پیغمبر نے دعویٰ کیا اور آج تک اس کا کوئی توڑ نہیں پیش سکا. ایک قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکا، دوسرا مباہلہ کا میدان سجا تو پیغمبر اپنے خاص افراد کو، سچوں کو لائے، ان کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں لا سکا. اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہم لن تضلوا بعدی. اب ہمارے ساتھ ہیں علامہ وقار حسین رضوی صاحب. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اتنا بڑا ایونٹ، اتنی بڑی فتح کہ عیسائی اہل کتاب جو اس زمانے میں پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے اور ان کو برتری حاصل تھی کفار پر، قریش پر، پڑھائی کی وجہ سے، کتاب کی وجہ سے وہ سرنڈر ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں اگر آپ کسی ایک مسلمان کو بھی رینڈملی فون کریں، اس سے پوچھیں مباہلہ کیا، اس کو علم نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ المولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو اس فتح مبین کے موقع پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ پوچھا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ لوگ عیسائی تھے، مسیحی تھے، مسیحی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے جب اہل بیت اطہار کے انوار خمسہ کو اکٹھا دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا اور جزیہ دے کر جو ہے وہ اس مملکت اسلامی میں رہنا انہوں نے پسند کیا. لیکن کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کے مقابلے میں نہیں آئے. لیکن اس بات کی، اس عظیم واقعے کا باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو علم ہے لیکن وہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ نقطۂ صداقت اور وہ نقطۂ حق ہیں کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہے وہ باطل کی لکیر ہے، باطل ہے وہ. ٹھیک ہے. اب اگر تاریخ کے اوراق کو پڑھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے تو نہ صرف نجران کے مسیح آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اہل بیت کا مقابلہ کیا، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے افراد، ایسے لوگ، ایسے قبائل ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے مقابلے میں آئے. جب اہل بیت اطہار کے مقابلے میں آئے تو سرکار رسالت مآب نے اس مجمع کو، اس جو 5 انوار تھے ان کو جو ہے وہ حق قرار دیا اور کہا کہ جو ہے وہ یہ سچے ہیں اور سچے جھوٹوں پر لعنت کریں گے. اگر اس مسئلے کو یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بعد والے آنے والے مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک بات اس عظیم دن کے حوالے سے میں اپنے سننے والوں کو کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کی زندگی اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رویہ اسوہ حسنہ ہے، قابل تأسی ہے. آپ کا بہترین جو ہے وہ آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ سرکار رسالت مآب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے. اب یہاں پر میں اپنے جو ہے وہ اس مکتبہ فکر کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اب وہ واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اب اس کو میں نے دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ خود اہل سنت کی کتب میں بھی، تاریخ میں بھی، احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک یہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم، چونکہ اچھی بات ہے یہ، لیکن اس کے حدود و قیود ہونی چاہیے کہ ہم مثلا خواتین کو اتنی مختلف محافل میں، مختلف مجالس میں، مختلف پروگرامات میں جو ہے وہ اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کو ہماری غیرت کا، ہماری اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم جو ان کو گھروں میں رکھیں. لیکن خالق کائنات کے حکم کے مطابق کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور ادھر سے رسالت مآب کا کردار دیکھیں کہ سرکار رسالت مآب نے جو ہے وہ حکم الہی کے مطابق کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میدان میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے اور جب تک ہم کاملاً اپنے ان دینی محافل میں، دینی مجالس میں، دینی پروگرامات میں، دینی اجتماعات میں، جب تک ہم جس طرح سے خداوند متعال نے، وہاں پر بھی ایک حق و باطل کا مارکا تھا. جب حق و باطل کا مارکا تھا تو وہاں پر خود آیا، میں سوال کرتا ہوں کہ اگر صرف تنہا اگر رسالت مآب چلے جاتے اور وہ مباہلہ کرتے تو آیا وہ مباہلہ حق اور حقانیت کی دلیل نہ ہوتی؟ یقیناً ہوتی. لیکن خدا کی مشیت نے بھی یہ چاہا کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ آئندہ کے لیے بھی تا قیام قیامت جب تمہیں حق و باطل کا مارکا تمہیں درپیش ہو تو وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے؟ خود بھی، اپنی عورتوں کو بھی، اور نہ صرف اپنی عورتوں کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی حق کی کے دفاع کے لیے، حق کی جو وہ پیروی کے لیے، حق کے اعلان کے لیے تم نے صحنے میں اور میدان میں لے کر آنا ہے. انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب مزید بات کو العالمین. آگے بڑھاتے ہیں اور آخری سوال کریں گے، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے، وہ اپنے اشعار بیان کریں گے. مباحثہ کا جو واقعہ ہوا ہے، نجران کے جو لوگ آئے ہیں، اس کو آزادی بیان کے تناظر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے دلیلیں دی ہیں، پیغمبر نے کوئی سختی نہیں کی ان پر، اس حوالے سے آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وخیر معین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. میں نہایتی اختصار کے ساتھ آپ سب کو عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آزادی رائے کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا کہ جب رسول خدا نے نجران کے عیسائیوں کو اپنے پاس بلایا کہ آؤ گفتگو کریں، ہم اپنا پیغام آپ کو پہنچائیں، آپ اپنا پیغام مجھے دیں، تو جس کا پیغام سب سے اچھا ہو اس کو ہم قبول کر لیں. تو جب یہ پہلے دن آئے مدینہ میں تو یہ بڑے زرق برق لباس پہن کر آئے تھے اور شاہانہ انداز میں آئے تھے. لیکن جیسے ہی پیغمبر خدا کے پاس آئے تو پیغمبر خدا نے ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور رخ پھیر لیا. تو یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار ہم نے تو سنا تھا کہ یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، یہ بڑے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور رخ بھی پھیر لیا ہے. تو جب صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا گیا تو صحابہ کرام کو بھی بات سمجھ نہ آئی، تو وہ سب ان کو لے کر امیر المومنین کے پاس چلے گئے. سبحان اللہ. جب امیر المومنین کے پاس چلے گئے تو امیر المومنین نے فوراً پوچھا کہ کیا تم اسی لباس میں پیغمبر خدا کے پاس گئے تھے؟ اللہ. ہاں. کہا یہی تو غلطی ہے، تم بادشاہ کے پاس آئے ہو لیکن ایسے لباس میں، فاخرانہ لباس میں، متکبرانہ لباس میں لباس تبدیل کرو، پھر تمہاری وہ بات. جب وہ لباس تبدیل کر کے پیغمبر خدا کے پاس آئے تو پیغمبر خدا نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا، سلام کیا، ان کو بٹھایا، ان کی بات کو سنا اور 3 دن تک بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوتی رہی.
گفتگو آ کر یہاں پہ رک گئی کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور پیغمبر خدا کہتے تھے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی اور حجت خدا ہیں اور نبی خدا ہیں۔ جب بات اس بات پر اڑ گئی اور انہوں نے اپنی بات کو نہ مانا اور پیغمبر خدا کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو پھر خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کے پاس علم آ چکا ہے، ان کے پاس ساری معلومات آ چکی ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے، تو اب مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے، اب مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ بس ان کو کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور بلا کر ایک میدان میں جمع ہو کر جھوٹوں پہ لعنت کرے، اور تاکہ وہ جھوٹے تباہ و برباد ہو۔ اور بس ایک آخری بات کر کے میں تمام کروں گا، کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ انی اجد فی بدنی ضعف، کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ضعف پیغمبر کا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ اسی جب بحث و مباحثے کے بعد جب خدا نے کہا کہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلائیں، تو وہاں سے پیغمبر خدا اٹھ کر کہاں گئے؟ سیدھے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں اور مجھے چادر اڑا دیجئے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ کو خدا ضعف سے بچائے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی بی بی نے یہ جملے کہے، چادر اڑائی، تو ضعف ختم ہو چکا، اور حدیث قدس کہتے ہیں کہ پھر ان کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں نے کہا کہ جب وہ چادر کا واقعہ پیش آیا اور انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی، تو پھر اسی جگہ سے اٹھ کر یہ 5 ہستیاں مبالغہ کے میدان میں گئی، اور میدان میں جا کر مبالغہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اگر پیغمبر خدا اپنے اصحاب کے ساتھ آتے ہیں تو ہم مبالغہ کریں گے، اگر اقربا کے ساتھ آتے ہیں تو ہم مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک اور سوال کہ عالم اسلام کیوں خاموش ہے اس مبالغہ کے بارے میں؟ اگر وقار صاحب سے آپ نے سوال کیا تو میرا جواب سن لیں کہ عالم اسلام فقط اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ چونکہ اس واقعے کا تعلق محمد و آل محمد کے ساتھ ہے، اور چونکہ اگر دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ مبالغہ کیا ہے، تو پھر مبالغہ میں جانے والوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا ہے اور سچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں اشکار ہو جائیں گی، تو لہٰذا ان چیزوں کو چھپانے کے لیے، صرف نظر کرنے کے لیے لوگ مبالغہ کو بھول چکے اور مبالغہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن الحمدللہ ابھی سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مبالغہ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر ہم لوگ انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مبالغہ اسلام کا مرکز ہے، دین کی حقانیت ہے، اور پورے اسلام کو، تاریخ اسلام کا خلاصہ کیا جائے تو مبالغہ میں جمع ہو جائے کہ آپ دعوت دے سکتے ہیں لیکن کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں لیکن دباؤ کسی پر نہیں ڈال سکتے، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے جنگ سے نہیں پھیلا، زبردستی نہیں پھیلا، دباؤ کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ لاجک سے، آرگومنٹ سے پھیلا ہے، اور جب آرگومنٹ نہیں چلا پھر بھی جنگ نہیں کی گئی، مبالغے کی دعوت دی گئی۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے، لوگ آج خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مبالغہ میں آپ دیکھیں پیغمبر گرامی تشریف فرمائے، ایک خاتون ہے اس طرف سے، لیکن عیسائیوں کی طرف سے خاتون کوئی بھی نہیں، یعنی پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ خاتون حیثیت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے، منزلت رکھتی ہے، لیکن بشرط ہے کہ اس خاتون کا عظیم کردار ہو، عظیم سیرت ہو، اور اس خاتون کے کردار کی قرآن گواہی دے رہا ہو۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اب دوبارہ ہم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ڈاکٹر عادل صاحب کی خدمت میں، اور وہ اپنے اشعار سے اس محفل کو مزین فرمائیں، اور آخر میں ہم درخواست کریں گے اس کے بعد علامہ افضال صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ عشق علی ہے، پیار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دلدار علی ہے،
رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، احمد ہے اعتبار خدا کا، احمد ہے اعتبار خدا کا، احمد کا اعتبار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، باطل کے جو ٹکڑے کر دے، باطل کے جو ٹکڑے کر دے، حاکم وہ تلوار علی ہے، باطل کے جو ٹکڑے کر دے، باطل کے جو ٹکڑے کر دے، حاکم وہ تلوار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے۔ آخر میں ہم درخواست کریں گے علامہ افضال حسین شاہ صاحب سے کہ وہ دعا کے ذریعے ہماری حاجات کی روائی کے لیے، قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التماس کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الہی بحق محمد وآل محمد بحق امام زمانہ، یا حقیق کی محفل کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس عبادت کا ثواب عادیہ پیش کرتے ہیں زمانے کے امام سرکار قائم عالم محمد کو، اور اس کا ثواب کل انبیاء کل اولیاء کل اولیاء کو ہدیہ، اور تمام مومنین مومنات بالخصوص سوار حسین کے والد والدہ اور جملہ احباب اور جتنے بھی اس جان سے کود کر چکے ہیں سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، آپ کو بول بالا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے غم حسین کی کوئی غم نہ دکھا۔ یا اللہ ہر حرام سے محفوظ فرما، ہر حلال کی یہ ہدایت ٹی وی کے ڈاکٹر عدیل صاحب کے لیے دعا کیجیے۔ عدیل صاحب برکہ محمد و آل محمد کا پروردگار مقصد کو کامیابی سے امکنار فرما، جی خواہش پوری فرما، مزید بخشش کا سامان پیدا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو قید نقیدی سے نجات عطا فرما، جو مسافرت میں خیر و عافیت فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نجینہ عطا فرما، زمانے کے امام کا ظہور فرما، ان کی اطاعت گزاروں میں شمار فرما۔ ڈاکٹر عدیل صاحب ڈاکٹر عدیل صاحب کے لیے دعا، ان کی توفیقات میں اضافے کیجیے۔ ان کی توفیقات ہے عدیل خداوند کریم بیمار کربلا مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ تمام مومنین مومنات کی بیماری دور فرما، اور ڈاکٹر عدیل کی فرما۔ مکہ محمد و آل محمد کا خداوند کریم سب مومنین مومنات
مسلمات سب پہ رحم و کرم کر الہی صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے والدین آباء و اجداد کل مومنین جو بھی دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، رب اجعل مقیم الصلاۃ ومن ذریتنا اللہم صلی علی محمد بند کرو تو موسوی صاحب سے دعا کرو.